अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। आज का हमारा मौजू जो कि बहुत ही अहम है, आप लोग पहले से जानते भी हैं, ड्रग एडिक्शन इन यूथ। यानी कि हम लोग ड्रग को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं यूथ के, जो हमारी कम्युनिटी है यूथ की। तो उसके लिए हमें कम्युनिटी लेवल पे भी काम करना पड़ता है, सोशल लेवल पे भी काम करना है, इंडिविजुअली भी वर्क करना पड़ता है। इस सिलसिले में हमने आज जो गेस्ट को बुलाया है वो है डॉक्टर नूरुल ज़मान रफ़ीक साहब। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हैं। इसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर भी हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ में भी डील करते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि किस तरह से हमारी जो यूथ है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, यानी कि क्या कॉजेज़ हैं। जैसा कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये चीज़ें सारी प्रोहिबिटेड हैं, यानी कि हमें इजीली अवेलेबल नहीं है जिस तरह वेस्ट में होती हैं। उसके बावजूद हमारी जो यूथ है वो इन सरगर्मियों में इन्वॉल्व है, उनके पास ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। हमारी कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी यूथ जो है वो इससे जो है इफ़ेक्ट हो रही है। तो आपके ख्याल में वो क्या कॉजेज़ हैं जो यूथ को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का और मौका देने का कि आपके चैनल के थ्रू जो है मैं बातचीत कर सकूं, ख़ास तौर पे इस इम्पोर्टेंट इशू पर जो अभी आपने बात की। और उस मुल्क में जहां पे हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूथ पर मबनी है, यानी इस वक्त हमारी तकरीबन आधी पॉपुलेशन अगर हम कहें तो वो है जो कि यूथ है। और यूथ के अंदर जो इश्यूज आते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो आता है ड्रग्स का या सब्सटेंसेस का आता है। और सब्सटेंसेस का जो इशू है वो कोई नई चीज नहीं है। ये शुरू से ही यूथ के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो यूथ होती है वो ज़्यादा एनर्जेटिक भी होती है, रिस्क लेने में आगे आगे होती है, मुख्तलिफ किस्म के वो रिस्क लेती है। और रिस्क लेने में अगर हम बात करें तो वो हर तरह के रिस्क लेने पे तैयार होती है। मसलन आप देख घर वाले मना करते रहते हैं कि वन व्हीलिंग नहीं करनी, उठ जाते हैं और बाहर जाके वन व्हीलिंग करते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सही है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको कर रहे होते हैं। जब इस तरह की चीजें उनमें चलती रहती हैं। और दूसरी चीज जो है, हमारा एक बड़ा गैप है वालदैन में और बच्चों में। यानी वालदैन अपने बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें जो है, बातें जो है वो शेयर नहीं करते, जो कि वो सीखते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो दूसरी चीज जो आ जाती है वो है पीयर प्रेशर, कि अपने दोस्तों के पास गए, दोस्तों ने जो चीज भी उनको बताई उसको उन्होंने समझा ये बात बिल्कुल सही है और हमने इसी बात के मुताबिक जो है उस पर अमल करना है। और वो सारा कुछ वो करने को शुरू हो जाते हैं जो कि चीजें गलत तरीके से भी बताई जाएं। तीसरा आ जाता है वो मुआशरे के वो लोग जो कि अपनी आमदनी का जरिया वो बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात दे के, कि वो जब उनको मुख्तलिफ अद्वियात के हवाले से अगर मैं बात करूं या ड्रग्स के हवाले से सीधा सा लफ्ज़ देखूं तो क्योंकि आप समझते हैं ना कि ड्रग्स जो है बेसिकली वो केमिकल्स हैं। यानी कोई भी ऐसा केमिकल जो कि किसी शख्स के अंदर नर्वस इश्यूज ले आए, उसकी वजह से जो है अपना कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वो केमिकल चीज जो है वो उसके अंदर जहनी तौर पे चेंजेस लेके आता है। और वो जब चेंजेस लाता है या वो प्लेयर की तरफ जाता है या और दूसरी तरफ वो प्लेयर की तरफ नहीं जाता, तो वो अपना ज्यादा क्या नाम है उससे जो कहते हैं कि सुकून के लिए वो लेना शुरू कर देता है। अब ये सब जब चीजें हो रही होती हैं तो वो बंदा जो इसको इस्तेमाल करता है रेगुलरली, उससे पहले दोस्तों के साथ किया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कि किसी ने भी सिगरेट जो है किसी दोस्तों के मजमे में बैठे और वहां पे सिगरेट जो है उसने कहा जी चलो मैं भी एक कश लगा के देखता हूँ, और उसने कश लगाना शुरू कर दी। उसके बाद फिर वो जो है दूसरे फिर उसने कहा कि अच्छा चलें, हम दोस्तों के ही पैसे लग रहे हैं, मेरे पैसे तो नहीं लग रहे, चलें जी मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ। और फिर उसकी जो है इस तरीके से उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल टू ओकेजनल स्टेज, यानी वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है। जब वो ओकेजनल स्टेजेस पे पहुंचता है तो फिर उसके बाद वो होता है उसे कि अच्छा चले मैं अब खुद से भी पैसे लगा लूं यार, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। और वो गुजारा जब नहीं हो रहा होता
تو وہ اس وقت وہ پھر جو ہے اسے ریگولر یوز کرنا شروع کرتا ہے, اور ریگولر یوز سے پھر وہ ڈیپینڈنس کی طرف جاتا ہے. سو دیر آر 4 stages آف دیٹ ان دا یوتھ, جو کہ اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو وہ لے کے آگے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہی ایک طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہمارے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبسٹنس جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. تو سر یہ کون لوگ ہیں جنہیں ڈرگ فراہم کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ ایزیلی اویلیبل تو ہے نہیں, ہماری ہر جگہ پہ مارکیٹ میں نہیں مل رہی, تو کون لوگ ہیں جو انہیں فراہم کرتے ہیں؟ ان کی ایزیلی ایکسیس کس طرح ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کون لوگ ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے اندر ہی ہیں, ہمارے نزدیک ہی ہوتے ہیں. دیکھیے میں نے جیسے ابھی آپ کو ایک سگریٹ کی بات کی, کہ آپ اگر دیکھیے مختلف یونیورسٹیز کو دیکھنا شروع کر دیجئے جو کہ پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کی ہوں اور چھوٹی جگہ پہ بنی ہوئی ہوں. گورنمنٹ اس کے اندر تو انہوں نے لگا دیا کہ جناب یہاں پہ کسی بھی قسم کے سبسٹنس یا ڈرگز یوز نہیں ہوتی, انکلوسیو آف سگریٹس. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنوں کے اندر وہاں پہ مختلف جو ہے وہ لوگ وہ بنا لیتے ہیں سگریٹ پان کی شاپ, اور وہاں پہ وہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. سیکنڈلی جب ہم آ جاتے ہیں, دیکھیے ہمارے ملک میں ایک تو یہ میں نے ڈرگس کی بات کی, دوسرا ایک سب سے جو مسئلہ زیادہ ہے ہمارا وہ ہے غربت. غربت کی وجہ سے آپ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت کسی بھی کام کے لیے پرچیز کر سکتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کی ٹریفکنگ بھی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو ڈرگ پوشنگ کے پوشرز کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کریں جن کے اوپر کسی کا شک بھی نہ ہو. یعنی بچوں کو استعمال کریں گے, خواتین کو استعمال کریں گے. اب اس سندھ کے علاقے شکارپور میں آج سے ایک ہفتہ پہلے باپ جو ہے وہ آگے بیٹھا ہوا ہے موٹر سائیکل پہ, پیچھے اس نے بیٹے کو برقع پہنایا ہوا ہے, اور اندر اس نے جو ہے وہ 24 کلو گرام اس کے اندر وہ ڈرگس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ لوگ سارے کے سارے ہمارے اندر ہی موجود ہیں. یہ نہیں کہ کوئی باہر سے آئے گا, کوئی ایلین ہے جو کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہو, یہ اندر ہی بیٹھ کے ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو ایک تیسری طرف دیکھیں, بے شک لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں, بے شک ہمارے اپنے کمیونٹی کے لوگ ہوں, محلے دار ہوں, سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کون سے شخص کی کیا کیا چیزیں کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہر شخص اپنی عزت کے لیے ڈرتے ہوئے ان کا نام نہیں لے رہا ہوتا, اور وہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ فوری طور پہ کہتے ہیں جی کہ اوہو یہ چیز تو جی ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ شخص تو ایسا ہے. اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے بولنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم انہیں کہیں گے جناب آپ چل کے کورٹ میں کوئی وٹنس دیں ان کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نہیں کریں گے, ہمیں اپنے بچوں کی جان جو ہے وہ پیاری ہے. اب آپ مجھے دیکھیے کہ ود ان دا پاسٹ 20-25 years بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے اور اس کو جو ہے پکڑوانا ضروری ہے, تو اس کی وجہ سے اتنے لوگ جو ہے وہ ڈرگ کے ڈیپینڈنس ہو گئے اور ان کے اندر جو ہے پرابلم آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم یہ فیسیلیٹیشن نہیں کر سکتے, ہم کبھی بھی اس چیز کے بارے میں نہیں بتائیں گے. ایون وہ ڈرگ جو بندے ایڈکشن سے ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد وہ بھی کسی کو نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بتانا. جی جی تو اس تو طریقے سے ہاں جی جی تو ایک جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, ہم لوگ جب ایک پرسن ڈرگ لے رہا ہوتا ہے اس کے درمیان میں بھی سمٹمس کوئی نہ کوئی ہوتی ہوں گی, تو کیوں فیملی کو یا فرینڈس کو ایٹ دی اینڈ ہی پتہ چلتا ہے جب بہت زیادہ جو ہے آپ کہیں جس طرح بیماری کا لاسٹ اسٹیج آ جاتی ہے, اسی طرح بالکل ایڈکشن کی بھی لاسٹ اسٹیج آ جاتی ہے کہ انہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جانا پڑتا ہے. تو ہمیں اس لاسٹ اسٹیج میں ہی کیوں پتہ چلتا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں ہم لوگ اس پہ فوکس کرتے یا اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں پہلے, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ سب سے پہلی بات تو جو ہے جی ڈینائل دونوں طرف سے, اس فیملی کا بھی اور اس بچے کا بھی جو کہ سبسٹنس ابیوز کا عادی ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فیملی کو ڈے 1 سے ہی اس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہر گھر میں دیکھیے یہ ایک ایسا ہیلتھ ایشو ہے جس میں کہ صرف وہ شخص انوالو نہیں ہوتا, اس کی ساری فیملی جو ہے وہ انوالو ہو چکی ہے.
اس لیے ہم جب سائیکو تھراپی کی بات کرتے ہیں نا، ہم صرف اس بچے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم ریہیبلیٹیشن کے لیے اس بچے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم گھر کے ہر فرد کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب وہ بچہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب ہمارے گھر میں فلاں بندہ جو ہے نا وہ میرا سب سے بڑا ہمدرد ہے، اور جب ہم اس ہمدرد کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ہی اس کو مددگار تھا اس کو سبسٹنس دلوانے میں۔ وہ ساری کی ساری چیز گھر والوں کو پتا ہوتی ہے، لیکن گھر والے شروع میں ہنستے رہتے ہیں، اوہو دیکھیں جی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ اگر میں لڑکے کی بات کروں، ابھی میں لڑکیوں کی طرف نہیں جاتا، لڑکا ہے اس کو تو ہر چیز جو ہے نا وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، جسٹ لائک یہ مسکولینٹی ہے اس کی کہ وہ ڈرگس کو استعمال کر رہا ہے، ہی اور ہی کین ڈو دیٹ، کیونکہ وہ جو ہے وہ معاشرے میں اس نے موو کرنا ہے، وہ تو بڑا بہادر ہے جی، یہ نشہ آور اشیاء استعمال کر کے ہے۔ پتہ اس وقت لگتا ہے جب ایک، یعنی میں آپ کو لیٹسٹ بات جو بتا رہا ہوں کہ ایک پروفیسر صاحب اٹھ کے مجھے فون کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے ایک ساتھ ہم ان کے لیے کوئی ایسی فیسیلیٹیشن نہیں کر سکتے۔ اچھا، تیسرا، علاج کروانے کا بھی طریقہ کار بہت غلط ہے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا جی کہ ان کو 3 مہینے کے لیے بند کر دیں گے اور اس کے بعد یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک وہ ولنگ نہیں ہے اس وقت تک وہ بندہ، وہ یوتھ کا جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جب وہ بندہ یہ پیشنٹ کس طرح سے ولنگ ہوگا اس چیز کے لیے، کیونکہ جو تو آلریڈی ایڈکشن میں ہے وہ تو اس طرف آتا ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن اس کو ہم لوگ کس طرح سے اس طرف مائل کریں گے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو آپ بھرپور زندگی گزارو اپنی۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو ہمارا جو پری ایڈمیشن جو سٹیپس ہیں نا اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اس کی سب سے پہلے جو کونسلنگ ہے وہ پری کنٹمپلیشن ٹو کنٹمپلیشن میں لے کے جانا، اور کنٹمپلیشن سے پھر اس کے بعد وہ پریپیئر ہوتا ہے، دین ہی ایکشن فیز آتی ہے۔ اگر تو آپ نے پہلے 4 ہفتے 6 ہفتے اس کو ولنگ کرنے میں لگا لیے تو پھر وہ بندہ جو ہے ولنگ ہو کے، ہمارا کیا ہے یہاں پہ، ہم جو ہے کمرشل سینٹرز والے لوگ ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ ان کو کیونکہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ بندے کو پکڑ کے بند کیا وین میں، اور وین میں اٹھا کے جو ہے نا سینٹر میں لے گئے اور وہاں پہ جا کے پھر اس کو بند کر دی۔ بعد میں 3 مہینے کے بعد ڈیفینیٹلی جب آپ اتنا عرصہ ان چیزوں سے دور رہیں گے تو آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ ڈیٹاکسیفائی بھی ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ بندہ، اب آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی جب ہم لوگ سیشن لیتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ بچہ کہتا ہے کہ جی میں تو جا کے انتقام لوں گا، میں تو جا کے گھر والوں میں سے کسی بندے کو، مجھے فلاں بندے نے بند کروایا نا، میں جا کے جو ہے اس کو ماروں گا، اور سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا کہ میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا اور میں سبسٹنس جو ہے وہ دوبارہ لینا شروع کروں گا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے کیونکہ کام نہیں کیا اور ہم لوگ اس طریقے سے دیکھ نہیں رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز کر دے تو کیونکہ اب اس کا جسم جو ہے ایک دفعہ سارے کا سارا وہ سبسٹنس کا جو کیمیکل ایفیکٹ تھا وہ اس کے جسم سے ختم ہو چکا ہے، خون اس کے تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ جب وہ جائے گا تو وہاں پہ جا کے اگر سبسٹنس کو یوز کرے گا تو وہ فوری طور پہ اوور ڈوز کی وجہ سے وہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے، یعنی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس جب ایک طریقے سے پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا فالو اپ کیسے کیا جائے؟ پیرنٹس کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے یا کوئی اور طریقہ کار ہے کہ وہ دوبارہ سے اس ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو؟ تو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اچھا، مجھے 6 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 7 سال ہو گئے ہیں 2013 سے لے کے اب تک، کہ ہم یہ جو ہمارے پاس جو ماڈل ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایتھکس کے حوالے سے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ وی آر سگنیٹری آف دیٹ ایز اے پروفیشنل، کہ ہم لوگ جو ہے نا کوئی بھی چیز اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو اس میں ہمارا سب سے پہلے جو فیزز آتی ہیں، سب سے پہلے پریپریٹری فیز جو ہے اس میں ہم اس کو ولنگ کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ولنگ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اس کو ہم پہلے دن یہ نہیں کہتے کہ تم نے 3 مہینے کے لیے رہنا ہے، اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی یہ سٹیجز ہیں، پہلے تمہاری ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی، ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد پھر تمہاری سائیکو تھراپی ہوگی، سائیکو تھراپی کے ساتھ تمہاری سائیکو ایجوکیشن ہوگی، تمہاری بھی تمہاری فیملی کی بھی۔
تمہاری وہ پھر کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کانفیڈینشیلٹی تو پہلے دن ہی بریچ کر دیتے ہیں. ہم اس بچے کے وہ چیزیں جو کہ اس نے ہمیں منع کی تھی کہ جی دیکھیں میں نے گھر میں کسی سے بات نہیں کی, ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم پہلے دن ہی وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں, فیملی کو بتاتے ہیں کہ بچے نے یہ بتایا, اور وہاں سے پھر جو ہے نا وہ بچے کا بھی کانفیڈینس جو ہے وہ آپ پہ شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایز اے پروفیشنل, ایز اے کاؤنسلر, وہ آپ سمجھتا ہے کہ میری کوئی بات بھی جو ہے نا وہ پھر اپنا ایک دم سے وہ آپ کو جو چیزیں بتا بھی رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس طریقے سے. اچھا, اب فالو اپ کا کیا ہے کہ فالو اپ میں یعنی اگر ہم بات کریں ریہیبلیٹیشن کی سٹیجز کی, تو اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے اس میں ہم اسے ان ہاؤس رکھتے ہیں, اس کو ریہیب کرتے ہیں. اچھا, اس دوران میں اس کا فیملی کو بھی ملنے دیتے ہیں. اسی طرح سے پھر ہم وہ جو کنٹیجنسی مینجمنٹ میں بھی آپ نے سنا ہو یہ سارا کچھ, کہ اس کو ہم مختلف ایوارڈز بھی دیتے ہیں کہ تم نے اچھا یہ فلان چیز اچھی کی ہے اس کے مطابق. تو پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں آف کورس جب وہ ایک غلط چیز کرے تو, لیکن وہ فزیکل پنشمنٹ نہیں ہوتی آف کورس, جیسے کلاسز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ تمہیں گھر جانے کے بعد وہ سب سے ڈیفیکلٹ پیریڈ ہوتا ہے. اور اسی لیے میں اپنے جو بھی ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں یا ہم جن کو ٹرین بھی کرتے ہیں یا ہمارے پاس کام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے جب ایک بچہ چلا گیا گھر جس کا آپ نے ٹریٹمنٹ کر دی, یا ایک بندہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے کے چلا گیا, اس کے بعد شروع میں تو آپ نے اس کو ریگولرلی ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 بار جو ہے وہ فزیکلی بھی جا کے دیکھنا ہے یا اس کو بلوانا ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے جانا ہے. پھر دیکھیے بند کر کے رکھنا ایک شخص کو, میں ابھی پھر اگین میلز کی بات کر رہا ہوں, جو کہ پروڈکٹیو ورک بھی کر سکتا ہے, جس کو کوئی سکلز بھی آتی ہیں, لیکن ہم نے اس کے سکلز کو یوٹیلائز نہیں کیا, نہ ہم نے سارا دن اس کو بند رکھا, ہم نے کوئی اس کو سکل ٹریننگ نہیں دی, کوئی انہینسمنٹ نہیں کی اس کے سکلز کی, کوئی اس کے سکل سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اب وہ بچہ جو ہے وہ جب وہ دوبارہ جائے گا, وہ جا کے اس کو احساس ہوگا کہ اچھا مجھے تو انہوں نے کام ہم پہلے بھی کچھ نہیں کروایا, اور گھر والے میرے اوپر جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ سے لے کے اور 15-16 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں, تو وائی شوڈ آئی ناٹ بی یوزنگ دا سبسٹانسز. وہ پھر جا کے وہ سبسٹانسز کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو کرتا ہے. تو وہ سارا کریٹیکل پیریڈ ہے, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لائک ہمارے پاس لوگ فون کرتے ہیں رات کو 1-1 بجے کہ اس وقت مجھے ٹریگرز ہو رہی ہیں, مجھے دوبارہ سے جو ہے وہ ڈرگ کی طلب ہو رہی ہے, میں وہ سبسٹانس استعمال کرنا. کئی دفعہ ہمیں 1-1 گھنٹہ اس کے ساتھ, اچھا ہم گھر کے سب لوگ سوئے, چلو میرے ساتھ باتیں کرتے ہو, اور بائی دیٹ ٹائم وہ اتنا سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جا کے گھر میں جو ہے وہ سونے کو تیار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پھر آ جاتا ہے سپورٹ گروپ. دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ہم جیسے میں نے ابھی پیئر ٹو پیئر بات کی تھی, ایک وہ پیئرز ہیں جو کہ آپ کے کلاس میں آپ کے دوست یا ساتھی بنتے ہیں, اب یہاں پہ آ کے ان کا بدل جاتا ہے, اور اسے ہم کہتے ہیں کہ سپورٹ گروپس ہیں, جس میں ایک نارکوٹکس انانیمس گروپ ہوتے ہیں, الکوہل انانیمس ہوتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہاں پہ پاکستان میں بھی نارکوٹکس انانیمس گروپس ہیں جس میں 23-24 سال سے جو لوگ جو نشہ و اشیاء استعمال نہیں کر رہے وہ لوگ جو ہے وہ اس میں موجود ہیں. تو ہم ان کو لنک کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ فالو اپ میں, اور جب وہ ان کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں تو پھر جب بھی ان کو ٹریگرز ہوتے ہیں یا لیپس ہونے کا چانسز یا ریلیپس ہونے کے چانس یا سلپ ہونے, تو اس وقت انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں, اور وہ جی سر تو اس میں جو ہمارا جی میڈیا ہے, میڈیا کس طرح سے ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے, میڈیا اور ہماری سوسائٹی ایز اے انڈیویجول, میں کس طرح سے پلے کر سکتی ہوں, آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں, ہم لوگ کس طرح سے انسپائر کریں جو ہماری یوتھ ہے اس کو. جی, اب ہم آ جاتے ہیں اس کا, یہ اب آپ نے جو بات کی اٹ از مور ریلیٹڈ ود دی پریونشن سائڈ.
پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے علاج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب ہم اس سے پہلے والی اسٹیج پہ واپس چلے گئے. اچھا دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم پریونشن کی بات کریں گے تو پریونشن صرف اویئرنیس دینے کا نام نہیں ہے. پریونشن صرف یہ کیا نام ہے اپنا ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک لیکچر دینے کا نام نہیں ہے. پریونشن ہے پوری کی پوری بیہیویئر چینج کے حوالے سے چیز. اور بیہیویئر چینج کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے، ہمارے پاس اگر ہم بات کریں، میڈیا سب سے بڑا رول پلے کر سکتا ہے. پہلے میڈیا کی بات اگر ہم کریں گے ضرور، اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے پیرنٹس کا رول، تیسرا آ جاتا ہے ٹیچرز کا رول، چوتھا آ جاتا ہے ورک پلیس میں جو لوگ ہیں وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اس کے حوالے سے رول. اور اسی طریقے سے پھر اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے ریلیجس مختلف اسکولز ہیں، یعنی آئی مین ٹو سے کہ بے شک وہ مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا رول جو کہ ان کے یعنی جو علماء حضرات ہیں اور اس طریقے سے. اچھا یہاں پہ آپ نے میڈیا کی بات کی تو پہلے میں میڈیا کی بات ہی کروں گا. میڈیا بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے میڈیا جو ہے وہ زیادہ تر کمرشلائز ہونے کی وجہ سے چیزوں کے وہ ان ٹاپکس کی طرف آتا ہی نہیں جو کہ ہماری سوشل ایشوز ہیں. ہمارے سوشل ایشو تو یہی ہے نا کہ سبسٹنس کو یا ڈرگ کا استعمال کیسے ختم کرنا ہے. ہمارا سوشل ایشو ہے کہ بیگنگ کیسے ختم کرنی ہے. ہمارا سوشل ایشوز ہیں کہ ہیلتھ کے ایشوز کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہمارے سوشل ایشوز ہیں کہ جو لوگ جنہیں ہم اسپیشل پیپل کہتے ہیں، جن کے اسپیشل نیڈز ہیں، جنہیں عام لفظوں میں لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی معذوری کے باعث جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کیا کس طریقے سے کرنے. ہمارا میڈیا اس وقت اس طرف نہیں جاتا. ہمارے آپ پرائم ٹائم کو جب بھی اٹھائیں گے تو وہ آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل بات نظر آتی ہوگی. اس کی ایگزامپل اگر آپ لے لیجئے تو اس وقت ہم کورونا کی بات کرتے ہیں، کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں. دس از دا ٹائم جب ہماری ہر ڈسکشن جو ہے وہ کووڈ سے ریلیٹڈ یا وہ ایشوز جو کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ اس چیز کو بہادری سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ شٹر تھوڑا سا کھول کے اور اللیگلی لوگوں کو اندر بھیج کے اور اس کے بعد باہر سے لاک کر کے اور باہر بیٹھ جاتا ہے، جس میں خواتین جاتی ہیں اور ان کی ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن ہم اس ٹاپک کو کبھی بھی نہیں ٹیک اپ کرتے. ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ سیاسی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میڈیا کو اپنی جو ڈائریکشن ہے، جو کام کرنے کا جو وہ سلسلے ہیں، ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو چینج کرنے کا سب سے زیادہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ روزانہ دے شوڈ ڈیسائیڈ، یا ایک دن پہلے کچھ سوالات ڈال دیں کہ جی یہ آج ہم سوالات ڈال رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کل ہم جو ہے نا ڈسکشن کریں گے، اس ٹاپک پہ کریں گے، اور اس میں ہم بات کریں گے سبسٹنس یا ڈرگ ایبیوز کے حوالے سے بات کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 26 جون آنے والی ہے، انٹرنیشنل ڈرگ ڈے ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہر شخص کام کرنے والا ہے. آپ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، میڈیا بھی بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہوگا. الیکٹرانک پرنٹ کریں گے، ان میں سے کسی کو جو وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے کام کر، جی وہ نہیں کریں گے. تو دل سے کام کرنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ بس ایک دن کے لیے. اس کے بعد 364 دن کوئی بھی بندہ ڈرگس کے اوپر بات نہیں کرے گا. حالانکہ یہ کام بات کرے گا بیسس پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ انڈیویجولی ہر کسی کے اندر یہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا سا بے شک اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کرتے رہیں ایز اے ہیومن بینگ، ہیومینٹی کے لیے. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا اس بارے میں کہ فرسٹ میں لے کے 26 جون تک بیٹھے ہوئے ہم نے اپنے پروگرام مرتب کر لیے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے کہ جو پروگرام ہم نے کرنے ہیں لوگوں کو ایک تو اویئرنیس تو ہم نے دینی ہے. کچھ ہم نے کمپٹیشن بھی سوچ لیے کہ ہم یہ کمپٹیشن بھی کروائیں گے، اور وہ ہوں گے سارے کے سارے جو ہے وہ آف کورس تھرو
یہ کیا آن لائن ہی ہم بیٹھ کے ورچولی جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہوں گے. اور جب وہ چیزیں ہو جائیں گی بائی دا ٹائم لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا, پھر ہم لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا بھی کریں گے. 26 جون کو ہم ہر سال پروگرام کرواتے ہیں, اور اس سال بھی ہم ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے کروا کے, اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو کہ ہم جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے UNODC جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں کہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں سارے کا سارا, تو ہم تمام کی تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اور 26 جون کو ان لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے, پروگرام بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کیس خدا کرے کہ دوبارہ سے ہمارے پاس یہ آفت جو ہے اس حد تک نہ جائے کووڈ کے حوالے سے, تو یہ چیزیں کریں گے. تو میڈیا کین پلے دا پیوٹل رول ان آل دس. جی سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم جو ہے ہمیں دیا. لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کوئی ایسی موٹیویشنل جو ہے بات ہو جو ہماری یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو, یعنی وہ اس سے جو ہے وہ دور رہیں, کوئی ایسی اسپیک موٹیویشنل. جی 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 اچھا, اب آپ نے جو بات کی کہ یوتھ کے لیے سب سے پہلے بات جو ہے کہ اپنے رشتوں کو پہچاننا. ہمارے رشتوں میں بہت گیپ آ چکی ہیں. جی, اب ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ بچے جو ہے والدین کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ وہ وہاں نہیں ڈسکس کرتے. ایون میں خواتین کی, لڑکیوں کی بات کروں جو پڑھ رہی ہیں یہاں پہ, موسٹلی ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو وہ یہ آتے ہیں کہ یہ پورے 1 سال جو ہے یہ گھر نہیں آئی. ٹھیک ہے, جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہو, کوئی رورل ایریا سے آ کے لاہور میں کام کر رہے ہیں, کوئی دوسرے ایریا سے آ کے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا اپنی فیملی کی اقدار جو ہے نا اس کو وہ نہیں پہچانتے. وہ واپس فیملی کی اقدار پہچاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ یاد رکھے ایز فار ایز یوتھ از کنسرن کہ وہ کہتے ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یہ جو چیز ہے نا, ہم ہر شخص کو, بے شک وہ جو ہے نا جس نے ہمیں ایک ٹیبلٹ دے دی, جو آج کل سب سے زیادہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے کرسٹل, یعنی یہ آئس کی بات اگر میں کروں, اس وقت آئس کا پاکستان میں کوئی نام نہیں تھا, اور اب سب سے زیادہ جو سبسٹنس یوز ہو رہا ہے وہ آئس ہے. اب وہ ہیروئن وغیرہ ایک طرف رہ گئی, کوکین ایک طرف رہ گئی, اب زیادہ جو ہے وہ آئس کی طرف چلے گئے. اور آئس کا اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ٹیبلٹ کی صورت میں بھی مل جاتی ہے. تو جس نے ایک وہ آئس دے دی وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے جو کہ آپ کی زندگی جو ہے بڑی جلدی ختم کر دے گا اس سبسٹنس کے ذریعے, اس ڈرگ کے ضرورت. تو میں چاہوں گا کہ تمام جو یوتھ ہے وہ اپنے دوستوں کو, اپنی فیملی ریلیشنز کو, ان کو پہچانے اور ان کے ساتھ اگر رہیں. تو یہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ زینب والا کیس دوبارہ ہو, کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ کوئی اور کسی اور بچی کی جو ہے اسی طریقے سے عزت کا مسئلہ ہو. کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میں جو ہے وہ, یہ صرف ہماری جو مینٹل جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ ساری فرسٹریشنز اور وہ ساری پرابلم اس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کو ٹیکل کرنے کا تجزیہ ہے کہ ساتھ جڑیں, فیملی کی بات میں کر رہا ہوں, اور مل جل کے بیٹھیں, اور زیادہ انہیں ساتھ جو ہے موبائلز کے اوپر نہ کریں. موبائلز آپ کو بہت کچھ دکھاتا ہے لیکن وہ سارا سب کا سب جو ہے وہ ریالٹی بیسڈ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے تھینک یو لیے. سو مچ سر, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. جی ویورز, اب ہم ملیں گے آپ کو دوبارہ کسی اور پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.